सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं किरण नाज। हफ्ते का पहला दिन बगैर किसी खास पॉलिटिकल हैपनिंग के साथ खत्म हो रहा है। बरसात ने एक बार फिर बरसकर कराची वालों को अपनी किस्मत पर 8-8 आंसू रोने का मौका दे दिया है। 2-4 दिन जरा एहतियात कीजिएगा कि सड़कों पर गाड़ियां छींटे उड़ाते हुए चलेंगी और कराची के स्टेक होल्डर्स एक दूसरे पर कीचड़ उछालेंगे। नाले आपने साफ करवाने थे, सड़कें आपकी जिम्मेदारी थी, कचरा आपने नहीं उठवाया, सूबा फंड नहीं दे रहा, बल्दियात पैसे हड़प गया, ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ, गारंटी 100% काम अभी भी कोई नहीं करेगा। आगे चलकर बात करती हूँ सेगमेंट में। कोरोना वायरस की अपडेट ये है नाजरीन कि पाकिस्तान में मरीजों की कुल तादाद 2,33,526 हो गई है। अमवात की तादाद 4,808 हो गई है। पाकिस्तान में नोवल कोविड-19 से निपटने के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर बनाया गया था, जिसके 100 दिन मुकम्मल हो गए। इमरान खान एनसीओसी की कारकर्दगी से मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। उनका मानना है कि स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली पाकिस्तान में कारगर साबित हुई है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में महीनों तवील मुकम्मल लॉकडाउन करके सारी आबादी को घरों में महदूद कर देना अमलन महाल था। माशी सरगर्मियों के मुकम्मल तातुल का इसके सिवा कोई नतीजा बरामद नहीं हो सकता था कि कम आमदनी या फिर डेली वेजेस वाले करोड़ों घरानों को फाका कशी से दोचार किया जाता और मौत के मुंह में जाने दिया जाता। खैर, वजीर आजम के स्मार्ट लॉकडाउन की शदीद मुखालिफत होती रही, उसे हौलनाक स्ट्रैटेजी कहा जाता रहा, लेकिन वजीर आजम अपने स्मार्ट लॉकडाउन वाले मौक़िफ़ पर कायम रहे और नताइज को बेहतरीन भी खान साहब कह रहे हैं। खैर, खान साहब के मौक़िफ़ के बरक्स नाज़रीन, जो में से अब तक कोरोना केसेस तेज़ी से बढ़े हैं। पूरी दुनिया में सर्दियों में कोरोना की दूसरी शदीद लहर का खतरा है। फिर ईद उल अज़हा की आमद में चंद हफ्ते बाकी हैं और मुल्क भर में मवेशी मंडियाँ सज रही हैं। ज़रूरी एहतियाती तदाबीर की सख्ती से पाबंदी के लिए खुसूसी और यकीनी इक़दामात होने चाहिए। वज़ीर आज़म ने फ्रंट लाइन पर खिदमात अंजाम देने वाले तिब्बी अमले, जिससे किसी किस्म की कोई सलाह मशवरा तो नहीं लिया जा रहा, बहरहाल सद शुक्र के उन्हें कौमी हीरो खान साहब करार दे रहे हैं। उनकी बेमिसाल खिदमात का एतराफ़ करने के लिए कौमी क़यादत की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों के विजिट्स का प्लान बनाया गया। यकीनन ये वक्त की अहम ज़रूरत है डॉक्टर्स के मोराल को हाई किया जाए और मुझे उम्मीद है कि इस पर जल्द अमल भी कर लिया जाएगा। आज के पहले सेगमेंट की जानिब आपको लेकर चलती हूँ। दिखाइए, मुझे समझ नहीं आता कि जब भी कभी बरसात होती है मैं कराची वालों को मुबारकबाद दूं या फिर उनके गम में बराबर की शरीक होने की बात करूं। मॉनसून का साल आ गया है नाज़रीन, बादल भी बदल गए हैं, बूंदें भी नहीं बरसी हैं, मगर कुछ नहीं बदला तो वो है कराची की किस्मत। महकमा मौसमियात 2 हफ्ते पहले से बता रहा था कराची में बारिश तेज होगी, इस साल पिछले सालों से ज्यादा बारिश होगी, अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। मगर केएमसी को नालों की सफाई के लिए आवाज उठाना 2 हफ्ते पहले ही तो याद आया था। सिंध सरकार के तो फिर अंदाज ही निराले हैं, फंड भी चंद दिन पहले ही जारी हुआ, इसलिए न तो नालों की सफाई हुई, न ही बिजली का निजाम बेहतर हुआ। अब तक मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक कराची में मानसून की पहली बारिश के दौरान छतें गिरी हैं, करंट लगे हैं लोगों को और इन वाकयात में 8 अफराद जाबाहक हो गए हैं, 12 जख्मी हो गए हैं। इब्राहिम हैदरी में 3 कच्चे मकानात की छत गिरने से 5 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। लियाकताबाद शमसी सोसाइटी, यहाँ भी दीवार और छत गिरने से 2 अफराद मौत के मुंह में चले गए हैं। औरंगी टाउन मोमिनाबाद, यहाँ 7 साल बच्चा करंट लगने से जिंदगी की बाजी हार गया है। आज फिर हम खबर देंगे, कल फिर कोई नया सानहा सामने होगा, मगर निजाम तब्दील नहीं होगा। इस शहर में 4 बूंद बरसते नहीं है कि पूरा शहर ही नदी नालों में तब्दील हो जाता है। बल्दियाती अमला पानी की निकासी के लिए कहीं नजर नहीं आता। शहर भर में गटर और नाले उबल पड़े हैं। ये तो आधे घंटे की बारिश में हुआ है, 25 मिनट की बारिश में 2 दिन मजीद बारिश की पेशगोई है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। इस लावारिस शहर में अब भी जगह जगह गाड़ियां और मोटरसाइकिल खराब खड़ी। शहरी अपने शहर में पैदल अपने प्यारों के साथ घरों को जाने पर बेचारे मजबूर हैं। इस शहर को एक तोहफा वसीम अख्तर साहब है और दूसरा सिंध हुकूमत है और उन पर तड़का लगाने के लिए नाज़रीन के इलेक्ट्रिक है। इसलिए यहां जब बारिश आती है तो बिजली जाती है। लियारी, बल्दिया, किमाड़ी, कोरंगी, लांडी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, बफर जोन, लियाकताबाद, औरंगी टाउन में बिजली की फराहमी मुतासिर है और के इलेक्ट्रिक एहतियाती तदाबीर का मैसेज चलाकर अपनी जिम्मेदारी जबरदस्त तरीके से एक मैसेज चलाकर पूरा करता है।
اس وقت کیا حالت ہے شہر میں. یقیناً وہ تمام لوگ جو بیچارے بڑی مشکل کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ کو معلوم ہوگا کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے. لیکن میں ذرا اپنے نمائندگان کی جانب آپ لوگوں کو لے کر چلتی ہوں اور ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت شہر کی کیا صورتحال ہے. بول کے نمائندے ہیں راؤ افنان صاحب. 1 گھنٹے کی بارش بھی نہیں ہوئی ہے, 25 منٹ کی بارش ہوئی ہے اور شہر کا انفراسٹرکچر, شہر کی صورتحال کھل کر سامنے آ گئی ہے. راؤ افنان ذرا مجھے بتائیے گا آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں, سڑکوں کا کیا حال ہے اور ماشاءاللہ کتنا پانی ہے اور کتنی بارش ریکارڈ ہوئی ہے؟ جی, شہر کراچی کے اندر 1 گھنٹے کی بارش نے شہر کراچی کا نظام دھرم برم کر دیا ہے. کیمرہ مین انیل میرے عقب میں آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ مین صدر کے اندر کیا صورتحال ہے. سڑک پر مکمل طور پر پانی جمع ہے, ٹریفک کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آج دن بھر ہی جو ہے شہر کے اندر بدترین ٹریفک جام رہا. اس وقت حال نہ سندھ حکومت کا کوئی اتا پتہ ہے نہ شہری حکومت کا اتا پتہ ہے. سڑکیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی بہت شکریہ راؤ. اور ناظرین, یہ پروگرام آج کا دیکھتے ہوئے یہ سوچ کر دیکھیے گا, اور میں یہ سوچ کر رہی ہوں کہ کیا میں واقعتاً لائیو پروگرام کر رہی ہوں, کیونکہ اس سے پہلے سال سے ہم یہی تو پروگرامز کرتے ہیں. جیسے ہی بارش ہوتی ہے اسی طرح سے کراچی والوں کا رونا ہوتا ہے, اسی طرح سے کراچی کا رونا ہوتا ہے. کراچی کا ایک اور علاقہ ہے جی, ابراہیم حیدری. یہاں مقامی بینک کی دیوار برابر والے گھر کی چھت پر گری ہے اور اس کے نتیجے میں 5 افراد بیچارے جان سے چلے گئے. 3 افراد پیشے سے مزدور ہیں, 2 بچے تھے. مختلف شہروں میں اسی طرح کی حالت ہے. اس وقت روزی روٹی تلاش کرنے والے شہر قائد کا رخ کرتے ہیں, لیکن اس وقت شہر قائد میں کیا ہو رہا ہے, ایک اور ہمارے نمائندے فیاض بخاری, ان کی جانب میں چلتی ہوں اور وہ اسی بدقسمت گھر میں موجود ہیں, ان کی جانب چلتی ہوں. بتائیے گا فیاض. جی بالکل, اس وقت میں ابراہیم حیدری میں موجود ہوں اور یہ ایک ڈیرا بنایا ہوا ہے. اس میں جو ہے وہ مختلف قسم کے دوسرے شہروں سے آنے والے لوگ یہاں پہ رہائش پذیر ہوتے ہیں. ویسے تو لوگ یہاں پر کرائے پر رہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے سے 10x12 کے کمرے بنے ہوئے ہیں. میرے اگر کیمرہ مین حسنین آپ کو دکھائیں کہ اس چھت ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ پکی نہیں ہوتی, سیمنٹ کی پلیٹڈ ٹائپ کی چھت ہوتی ہے, لیکن اس کے برابر میں جو ہے وہ ایک نجی بینک بنا ہوا تھا اور اس کی اونچی دیوار جس نے پلستر تک نہیں کرا تھا وہ جو ہے وہ اس کمرے پر آ کر گری اور اس کمرے کے ساتھ اور برابر میں ایک اور کمرہ ہے. اس 2 کمروں کے اندر 3 شخص موجود تھے اور تینوں کے سر پر اس قدر بڑی اینٹیں اور بڑی بڑی جو پلستر کی دیواریں تھی وہ گری ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ یہ حالت دیکھ سکتے ہیں کہ بیچارے یہاں رہ رہے تھے لیکن اب جو ہے وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے. تینوں شخص جاں بحق ہو چکے ہیں, دم توڑ چکے ہیں, انہیں قریبی اسپتال منتقل کیا گیا. 2 نے جو ہے وہ راستے میں ہی دم توڑ دیا تھا اور ایک جو ہے اس کی کچھ گھنٹے بعد زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے وہ بھی انتقال کر گئے. اور یہ افسوسناک واقعہ آج دوپہر 3 سے 3:30 بجے پیش آیا ہے جب شہر قائد میں زبردست اور بہت تیز آندھی والی جو ہے وہ بارش ہو رہی تھی, جس کے بعد موسلا دھار بارش کو یہ کچی دیواریں. بہت شکریہ آپ ساتھ موجود. بڑا افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ کراچی والوں نے 12 سال پاکستان پیپلز پارٹی کو آزمایا, 30 سال سے اپنوں کا ووٹ اپنوں میں جاتا رہا, لیکن اس شہر کی حالت نہیں بدلی. اب 2 سال سے 35 سیٹیں خان صاحب کی یہاں پر. خان صاحب خود بھی کراچی سے ہی منتخب ہوئے تھے اور کراچی کا حال 2 سال بعد بھی وہی رونا ہے جو پچھلے 12, 15 اور 30 سالوں میں رونا رہا. اس وقت فردوس شمیم نقوی صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں, اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ میں, ان سے بات کرتی ہوں. فردوس صاحب, سر کراچی کا صدیوں سے ایک ہی رونا ہے, 4 بوند یہاں ٹپکتے نہیں ہیں, شہر ندی نالے کا منظر پیش کرتا ہے, بجلی ہیرے کی کان جو ڈھونڈنے سے نہیں ملتی ہے. تبدیلی سرکار کا دور بھی ایسے ہی چلے گا سر, کچھ صحیح نہیں ہونا یہاں پر بھی. یہ رکھتا ہوں کہ بجلی کے نظام کے اوپر تو تبدیلی سرکار کا کچھ سرکار چل سکتا ہے, لیکن باقی اطراف کے اوپر یہ جو چور سرکار بیٹھی ہوئی ہے جس نے سندھ کو برباد کیا ہوا ہے, جب تک ایسے حکمران حکومت کرتے رہیں گے اور عوام, جنہیں نے کراچی کے عوام تو بڑے باشعور ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مرکز, صوبے اور بلدیات میں ایک ہی جماعت کی حکومت آئے, تبھی کراچی کے مسائل حل ہوں گے, ورنہ یہ ٹوپی ڈرامہ چلتا رہے گا. اس سے کہ ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ کراچی کو سب تعریفیں تو بہت کرتے ہیں لیکن کراچی کے اوپر پیسہ لگانے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. وفاق اس لیے نہیں دیتی کہ جو پیسہ بھیجتے ہیں وہ چوری ہو جاتا ہے, وہ ضائع ہو جاتا ہے, وہ لگتا نہیں ہے, اس کے اثرات نظر نہیں آتے, تو جو دیے ہیں وہ بھی کام پہ نہیں ہوتے.
بلدیات کو تو اب انہوں نے اتنا سوکھا کر دیا کہ بلدیات تو اپنی تنخواہوں کے لیے مجبور ہے، اور صوبہ جو ہے اس کو پتا ہے کہ اس کو شہری علاقوں سے صوبائی حکومت کو ووٹ نہیں پڑتے، تو وہ بس کاغذوں پہ وعدے دکھاتے ہیں لیکن ڈیلیور نہیں کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک فرنٹ کے اوپر ہم ضرور امپروومنٹ کر کے لا کے دکھائیں گے، جانے سے پہلے، یہ پیریڈ پورا ہونے سے پہلے، وہ یہ ہے ہم انشاءاللہ کے الیکٹرک کو تو سدھار کے رکھ دیں گے، اور اس سے کہ ہم نے اب ان کو چھوڑنا نہیں ہے جب تک یہ کراچی کے بجلی کے مسائل حل نہ کریں۔ فردوس صاحب مانتے ہم سر کراچی کے لوگ ووٹ دیا ہے، مگر نہ تو سندھ حکومت آپ کی ہے نہ ہی لوکل گورنمنٹ، مگر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر پی ٹی آئی 2 ماہ پہلے سے نالوں کی صفائی کے لیے مہم چلاتی تو آج صورتحال کچھ اور ہوتی؟ کے ایم سی کو بھی نالوں کی صفائی بارش سے 4 دن پہلے ہی یاد آئی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے تو یہ مہم 1 سال پہلے چلائی تھی، علی زادی والی، جیسے کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کوڑا نہیں اٹھاؤ گے اس شہر کا تو وہ کوڑا نالوں میں آئے گا۔ سندھ حکومت نے ذمہ داری پھر دوبارہ لی، ان کو ہم نے شرم دلائی، پھر انہوں نے کہا کہ ہم کر رہے ہیں، اور ان کو ابھی بھی ورلڈ بینک سے پیسے لینے کے باوجود ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ یہ ضروری کام کر سکے، نہ وہ کوڑا اٹھاتے ہیں تو نالے جو ہیں وہ کوڑوں کا ڈھیر بنتے ہیں، جب وہ کوڑوں کا ڈھیر بنتے ہیں تو اس میں پانی نہیں آتا، جب پانی نہیں آتا تو وہ محلوں میں اور کچی آبادیوں میں پانی جاتا ہے۔ یہ بارہا ہر سال کی کہانی ہے، نہ ہم نالوں کو کوڑے سے پاک رکھ سک رہے ہیں، جیسے کہ وہ اسی وقت ہوگا جب آپ پورا کوڑا اٹھائیں گے، آپ آدھا کوڑا اٹھائیں گے تو باقی آدھا کوڑا نالوں میں آتا ہے۔ اس کے لیے پی ٹی آئی اب جو مورد الزام ڈھائیں، ہم بھی ذمہ دار ہیں، ہم اس سے بھی نہیں ہٹیں گے پیچھے، جیسے کہ جب ہمیں ووٹ ملا ہے تو ہم کوئی جب تک اس کا مسائل حل نہیں ہو ہم کسی اور کے کندھے پہ ڈال دیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ عوام نے ہمیں ٹرسٹ کیا ہے، ہمیں ان اداروں سے بھی کام کروانا ہے، اس حکومت سے بھی کام کروانا ہے۔ تو بات آپ جو کہتے ہیں ہمارا سر ہے اور آپ کا جوتا ہے حاضر، ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بھی زیادہ بہتر توجہ کریں گے، ہم اس کے اوپر اپالوجیٹک نہیں ہوں۔ فردوس صاحب مسئلہ یہ ہے نا، کوئی بھی چیز نہیں بدلی ہے۔ مثال جو بارشوں کے حوالے سے آواز میں اٹھا رہی تھی یا دیگر لوگ اٹھا رہے تھے، آج اسی پر بات کرنی پڑ رہی ہے۔ پچھلے سال کے الیکٹرک کے حوالے سے جو کچھ ہم بات کر رہے تھے آج وہی بات دوبارہ کرنی پڑ رہی ہے۔ آپ لوگ کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کرتے ہیں جبکہ آپ ہی کی وفاقی حکومت کے الیکٹرک کے خلاف کارروائی سے اجتناب کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا وفاق میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس شہر کی صورتحال سمجھ نہیں آ رہی ہے سر، یا پھر کچھ اور مسئلہ ہے فردوس صاحب؟ میرے خیال سے دیکھیے، جب آپ پاکستان کی صورتحال دیکھتے ہیں اور جو اس وقت دور حاضر کی دیکھ رہے ہیں، اور جب سے ہم نے حکومت سنبھالی ہے، پہلے تو ملک دیوالیے پہ تھا، اس کے اپنے ایک مسائل تھے، اس کے بعد ہم نے جب سے کرپشن کے خلاف مہم شروع کی ہے تو وہ جس کو آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، جس میں 70 سال سے جو کرپشن کرتے آ رہے ہیں، ان کو یہ ایک صاف ستھری گورنمنٹ گوارا نہیں ہے، تو ہمیں ہر جگہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، ہم اس کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ پاکستان جو ہے مسائلستان بھی بنا ہوا ہے، اس مسائلستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کیونکہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کے پی میں زیادہ حکومت ہے، تو پرفارمنس دینے کی کوشش زیادہ وہاں ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے کراچی نگلیکٹ ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز جب ہم بیٹھے ہیں، ہم نے کہا کہ اب ہمیں فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں اتنی زور سے اب آواز اٹھانی ہے کہ وفاق کو متوجہ ہونا ہے، اور سندھ حکومت اور سندھ سرکار کو، سائیں سرکار کو یہ ڈائریکشن دینی ہے جو کہ وفاق کے اختیار میں انڈر آرٹیکل 149 کہ آپ یہ کام کریں، اور پھر دیکھا جائے کہ اگر وہ یہ کام نہیں کرتے تو وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے۔ اس لیے کہ ایک طرف وفاق 18th امینڈمنٹ ہے، لیکن جو آئین کے اندر اختیار ہے وہ بھی استعمال کرنا مرکز کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے ہاتھ بندھے میں، اس سے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم پیسے بھی نہیں دے سکتے۔ اگر وفاق پیسہ دینے کو تیار ہو تو وہ سندھ حکومت کے ہی ہاتھ میں دیں گے۔ جو 1.2 ٹریلین کا بجٹ آتا ہے سندھ حکومت کو پاس، اس پہ وہ کیا ڈیلیور کر رہے ہیں کہ ان کو اور پیسے دے دیے جائیں؟ جیسے کہ پیسے تو انہی کے ہاتھوں خرچ ہونے، نہ اس شہر میں بسیں آئیں گی، نہ اس شہر کا صفائی کا نظام درست ہوگا، نہ یہاں بلڈنگیں گرنی بند ہوں گی، نہ یہاں بسیں چلیں گی، نہ یہاں بس ڈپو ہوں گے، یہاں کی گاڑیاں، سڑکیں جو ہے پارکنگ لاٹ بنیں گی، یہاں کے ایک موٹر سائیکل کے اوپر 6 لوگ سواری کریں گے۔
تو اس شہر کو تو برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور اس بربادی کو روکنے کے ایک ہی جماعت کے پاس طاقت ہے، اور اس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے. اس لیے انفارچونیٹلی باقی جماعتیں جو بھی آپریٹ کرتی رہی، یا تو وہ اقتدار نہیں حاصل کر سکیں، یا وہ پارٹی بن کے اقتدار کی انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جس نے اقتدار تو ادھر ملا، لیکن ووٹ تو ملا، اقتدار نہیں ملا. اور اب ہماری کوشش ہے اقتدار بھی انشاءاللہ حاصل کریں گے، لیکن اس ووٹ کے بلبوتے پہ بھی اتنا پریشر رکھیں گے کہ کراچی کے عوام کو ہم بالکل محرومی وہ شاید نہ کر سکیں جو ہم خود حکومت میں ہوتے، لیکن ہم پہلے سے بہتر کریں. فردوس صاحب، آپ کی ایک بات سے تو سر میں اختلاف کروں گی کہ وہ اس وجہ سے یہاں ڈیلیور نہیں ہو رہا ہے، تو سر جہاں جہاں آپ لوگوں کی حکومت ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ دوسری بات آپ نے بڑی امپورٹنٹ کی کہ وفاق کی جانب سے کراچی پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے، کراچی نیگلیکٹ ہو رہا ہے، وفاق کی ساری توجہ پنجاب کی جانب ہے. تو سر آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے، صدر صاحب یہاں پر ہیں، 35 سیٹیں ہیں یہاں پر، یہ پریشر کیوں نہیں ڈالا جاتا اپنی حکومت کے اوپر؟ جب ساری باتیں باہر آ کر لی جاتی ہیں تو سر اس شہر کے لیے بھی سوچ لیا جائے، اس شہر کے لیے بھی بات کر لی جائے. بہرحال فردوس صاحب، آپ کی موجودگی کا سر میں فائدہ اٹھاؤں گی. آگے چل کر میں نے جے آئی ٹی رپورٹس کے حوالے سے پورا سیگمنٹ کرنا ہے، لیکن مجھے اس بات کا جواب دیجیے گا سر، سندھ حکومت نے بلدیہ فیکٹری، نثار مرائی اور عزیر بلوچ تینوں جے آئی ٹیز ویب سائٹس پر شائع کر دی ہیں. پی ٹی آئی کو اطمینان ہے سر اب کیا حاصل ہونے والا؟ ان کا جو شائع ہوا ہے اس سے آپ لوگوں کو کیا حاصل ہوا ہے، یہ پورا مواد اور یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ شائع ہونے سے؟ سر میں تو آپ کے سوال پہ حیران ہوں. جیسے کہ بات تو یہ ہے کہ 300 لوگ آگ میں جلا دیے گئے، ٹیررزم کا واقعہ ہو. 8 سال تک یہ حکومت ایسی جے آئی ٹی پہ کیا بیٹھی ہوئی؟ کیا وہ انڈے دے رہی تھی؟ کیا مجرم پکڑے جا رہے تھے؟ کیا وہ بات چھپائی ہوئی تھی؟ اور ان کے اوپر جو سندھ پولیس کے ریفارم کی بات کر رہی ہے، وہ ریفارم ہوا؟ مقصد یہ تو اتنی شرمندگی کی بات ہے. یہ دونوں رپورٹیں، اول تو پوری رپورٹس نہیں دی، ان رپورٹوں کے بہت سارے صفحے حذف کر لیے گئے، جو میرے خیال سے صحیح وقت پہ آنے پہ جب لوگوں سے سوالات ہوں گے کورٹ کے اندر تو وہ بھی آ جائیں گے. لیکن جو کچھ آیا بھی ہے، جو کچھ انہوں نے ریلیز کیا ہے، اس کے اوپر یہ شرمندہ نہیں ہوتے؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ 300 لوگ مر گئے اور وہ ان کے ساتھ وہ لوگ بیٹھے رہے. انہوں نے ان کو جانے دیا ملک پاکستان سے. حماد صدیقی کدھر چلا گیا؟ رحمان کدھر کیسے گیا؟ کس کے دور میں گیا؟ ان کا نام ای سی ایل پہ کیوں نہیں ڈلوایا؟ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے رپورٹ چھاپ دی، جیسے کورٹ کے آرڈر کے اوپر 8 سال بعد، اور اس کے اوپر فخر سے کہتے ہیں. میں تو ڈوب مرنے کا مقام ہے، چن پر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام. فردوس صاحب بہت بہت شکریہ سر، آپ پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. آج کل میں بات کروں گی جے آئی ٹی رپورٹس کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہی ہوں کہ برسات کے حوالے سے، کیونکہ ہونا آنا تو کچھ بھی نہیں ہے اس شہر میں، لیکن پیش گوئی تو ہو ہی جاتی ہے. چلیں تو ڈائریکٹر میٹ مجھے جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں. سردار صاحب ہیں، آپ کو خوش آمدید کہوں گی. سر ذرا آپ مجھے بتا دیں گے کہ مزید ابھی کتنے دن ان برساتوں ان بارشوں نے برسنا ہے سر شہر میں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں جو ہوا کا کم دباؤ کراچی کے جنوب مشرق میں موجود ہے، جو آج بارش کا باعث بنا ہے، اور یہ سٹل ابھی ادھر ہی ہے، لو پریشر ایریا، وہاں سے کچھ زیادہ ادھر ادھر شفٹ نہیں ہوا ہے. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ کل بھی چانس ہو سکتا ہے، آج رات گئے یا ارلی صبح کوئی ہلکا سا اسپیل ہو سکتا ہے، اور پھر کل آفٹرنون میں دوبارہ سے ایک اسپیل آ سکتا ہے. اور اسی طرح سے کل رات بھی چانس ہوگا جب تک یہ لو پریشر ایریا یعنی پرسوں جا کے یہ ہمارے کراچی اور ان ایریا سے ٹھٹھا ودین کے جو ساحلی علاقے ان ایریا سے دور نکلے گا، ادھر ویسٹ ورڈ موو کرے گا مغرب کی جانب. تو یہ کہہ لیں کہ اگلے 2 دن آن اینڈ آف رہے گا سلسلہ. جی اچھا سرفراز صاحب، آج کی جو بارش تھی بڑی ہولناک اور بڑی خوفناک تھی سر. شدید ہوا کے ساتھ آندھی آ رہی ہے، طوفان آ رہا ہے، چاروں طرف سے اینگل کے ساتھ بارش ہو رہی ہے. تو یہ جو کل اور پرسوں کے لیے آپ پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح کی ہوگی؟ نہیں، امید ہے کہ اتنا ہیوی اسپیل نہیں ہوگا جتنا کہ آج ہوئے. جیسے صدر کے ایریا میں سب سے زیادہ ہوئی 43 ملی میٹر. تو اصل میں جو
آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کئی دن سے بہت شدید گرمی اور شدید ہبس پڑ رہا تھا کراچی میں، تو وہ انرجی ایک طرح سے ساری ایکومولیٹ ہو رہی تھی اور انسٹیبلٹی تھی فضا میں. تو پہلا اسپیل جو ہے وہ اتنی گرمی اور اتنے اس کے بعد ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس میں ڈسٹ اسٹارم وغیرہ بڑا سیویئر قسم کا آتا ہے اور یہ ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد کے جو اسپیل ہوتے ہیں وہ اتنے سیویئر، مطلب اس میں کم از کم آندھی واندھی اتنی نہیں چلے گی، ڈسٹ اسٹارم اتنا نہیں آئے گا. اور چونکہ یہ سسٹم کراچی کے جنوب سے نکل رہا ہے، مطلب زیادہ اوپر نارتھ کی طرف اتنا نہیں آ رہا، تو اس لیے امید ہے کہ اگلا اسپیل اتنے سیویئر نہیں ہوگا. اتنا سیویئر نہیں ہوگا. اچھا سرفراز صاحب مجھے یہ بتائیے گا سر، جس وقت بارش کا آغاز ہوا ہے اس سے پہلے تو فیل لائک 40 سے بھی ابو چلا گیا تھا اور پھر اس کے بعد بارش ہوئی ہے، تو اس اسپیل کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ جائے گا سر، یا پھر یہ گرمی کا زور اسی طرح سے رہے گا اور یہ اسپیل کب تک رہے گا سرفراز صاحب؟ سرفراز صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سرفراز صاحب آپ تک میری آواز آ رہی ہے سر؟ غالباً سرفراز صاحب کو آواز نہیں جا رہی ہے. سرفراز صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے تو سر مجھے بتائیے گا یہ گرمی کا زور وہ ٹوٹ جائے گا ان بارشوں کے اسپیل سے سر، یا دوبارہ ویسے ہی گرمی شروع ہوگی؟ سرفراز صاحب سے دوبارہ رابطہ کیجیے. جب یہ اسپیل جس طرح کی آج بارش ہوئی ہے اس بارے میں تو بتایا گیا ہے کہ ویسی کل اور پرسوں بارش نہیں ہونی ہے، لیکن ایک تو شہر کا انفراسٹرکچر جس کے بارے میں پچھلے 3 سال سے مسلسل بات ہو رہی ہے، جس کے بارے میں کورٹس کی جانب سے بھی کہہ دیا گیا، لیکن جب برسات ہو رہی ہے تو پھر سب کچھ کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ کتنا اس شہر میں اب تک کام ہوا ہے یا پھر کتنا اس شہر کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پچھلے سال جب بارشوں کے اسپیل کا آغاز ہوا تھا، شہر میں گندگی اور غلاظت کے ڈھیر تھے، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی بھی اٹھی تھی، وہاں سے علی زیدی صاحب بھی اٹھے تھے، ایک مہم کا آغاز کیا گیا تھا، کچرا اٹھانے کا کام کیا گیا تھا، لیکن وہ بہت تھوڑے سے دنوں کے بعد ختم ہو گیا. اور اس کے بعد پھر اب جب دوبارہ بارشوں کا آغاز ہوا ہے تو پھر ایک دوسرے کے اوپر اب کیچڑ اچھالنے کا سلسلہ شروع ہو جانا ہے، گفتگو کا سلسلہ شروع ہو جانا ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 2 ہفتے پہلے میئر کراچی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ کیونکہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، ہمیں فنڈز نہیں دیے گئے ہیں، اور اسی وجہ سے جب فنڈز نہیں دیے گئے تو پھر اس کے بعد ہم کر کیا سکتے ہیں، تو اس وجہ سے نالوں کی بھی صفائی نہیں ہوئی. اب صورتحال یہ ہے کہ جو ہم بارش کی پیشگوئی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یہ آگے 8 جولائی تک کی غالباً اس کی پیشگوئی کی گئی ہے، یہ 8 جولائی تک رہے گا. اس کے بعد کیا ہوگا سردار صاحب ذرا بتائیے گا سر، 8 جولائی کے بعد کیا ہوگا سر؟ دیکھیں مونسون کا اب مطلب مونسون ہواؤں کا جیسے شروع ہو گیا ہے اب کہ سندھ میں بھی اور اوپر ناران میں اور وسطی پاکستان میں بھی ان کا داخلہ ایک ٹریک بن گیا جسے ہم مونسون ایکسس کہتے ہیں. تو وہ سلسلہ اب آن اینڈ آف رہے گا، لیکن جو یہ موجودہ سسٹم ہے یہ 8 تاریخ کی شام تک اوور ہو جائے گا، یعنی یہ جو لو پریشر ایریا یہ آگے عمان کے ساحل کی طرف نکل جائے گا. تو یہ سلسلہ یہاں سے ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد پھر دیکھیں اس مہینے کے گرمی کا زور ٹوٹے گا سر. سردار صاحب بہت بہت شکریہ سر، آپ پروگرام میں ساتھ موجود تھے. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. JIT رپورٹ شائع کی گئی ہیں، آج ویب سائٹ پر آئی ہے، پھر لنک بھی ڈاؤن ہو گیا، ذرا اس پر تفصیلی طور پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. جی جس کا تھا انتظار وہ شاہکار آ گیا ہے. 8 سال بعد بلدیہ فیکٹری JIT سمیت عزیر بلوچ نثار مورخ کی JIT رپورٹس پبلک کی گئی ہیں. کس نے کراچی والوں کو پانی سمجھ کر بہایا، کس نے انسانوں کو چنے سمجھ کر جلایا، کس نے شہر قائد سے مال سے محلات بنائے، سب کے چہرے سے نقاب اٹھ گیا ہے. تینوں JIT رپورٹس محکمہ داخلہ سندھ کی ویب سائٹس پر موجود ہیں، مگر JIT رپورٹس اپلوڈ ہوتے ہی محکمہ داخلہ سندھ کی ویب سائٹ کا سرور ڈاؤن ہو گیا. لگتا ہے کہ سرور پر بھی خوف طاری ہو گیا ہے. سب سے پہلے بات کروں گی لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ کی، جن کی JIT رپورٹ 36 صفحات پر مشتمل ہے. پیپلز آرمڈ کمیٹی کے سربراہ نے 198 قتل کرنے کا اعتراف کیا. JIT بتاتی ہے عزیر بلوچ نے لسانی اور گینگ وار تنازع میں تمام افراد کو قتل کیا. متعدد پولیس اور رینجرز اہلکاروں کے قتل کا بھی اعتراف کیا. عزیر بلوچ نے اثر و رسوخ کی بنیاد پر 7 SHOs تعینات کروائے. یہاں تک کہ ایڈمنسٹریٹر لیاری بھی عزیر بلوچ کے حکم پر لگائے گئے. 2008 سے 2013 کے دوران مختلف جدید ہتھیار خریدے. نہ صرف پاکستان میں بلکہ دبئی میں بھی پراپرٹیز بنائی ہیں موصوف نے.
عزیر بلوچ نے 10 سے زائد کارندوں کو ایران اور دیگر ممالک بھجوانے اور آپریشن میں اپنے استاد تاجو کو دبئی پھر افریقہ منتقل کروانے کا اعتراف کیا ہے۔ گینگ وار کے گندے انڈے نے ایران سے پیدائشی سرٹیفکیٹ، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ لینے کا اعتراف بھی کیا ہے۔ ایران سے بوگس شناختی دستاویزات بنوانے میں عائشہ نامی خاتون نے ساتھ دیا ہے۔ اب بات کر لیتی ہوں بلدیہ فیکٹری سانحے کی۔ جے آئی ٹی کے مطابق یہ واقعہ دہشت گردی کا تھا۔ آگ 20 کروڑ روپے بھتہ نہ دینے پر لگائی گئی تھی۔ فیکٹری سے بھتہ ایم کیو ایم کے حماد صدیقی اور رحمان بھولا نے مانگا تھا۔ واقعے کے مقدمے اور تحقیقات میں ملزمان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ تیسری رپورٹ نثار مورائی کی تھی، جس پر ملٹری انٹیلیجنس اور رینجرز کے افسران کے دستخط نہیں ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف کراچی بول نیوز صاحب اور تیمور تالپور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہوں گی۔ تیمور صاحب سب سے پہلے میں چاہ رہی ہوں ذرا شاہد سے پہلے اس کی ڈیٹیل لے لیتے ہیں، پھر میں آپ کی جانب آتی ہوں۔ جی شاہد صاحب ذرا ڈیٹیل دیجیے گا، یہ وہی پوری جے آئی ٹی ہے جو آن اینڈ آف کسی نہ کسی طریقے سے جس کے نکات سامنے آتے رہے، جس کی بات سامنے آتی رہی ہے، وہی ہے؟ جی دیکھیں، یہ جو جے آئی ٹی تینوں آج سامنے آئی ہیں جن کو سرکاری طور پر پبلک کیا گیا ہے، یہ بہت پہلے سامنے آ چکی تھی، اور یہ تینوں جے آئی ٹیز جو ہیں تقریباً 1 سال 1.5 سال پہلے ہم ان کے بارے میں خبریں بھی چلا چکے تھے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے، بلکہ آپ اس پہ حیران ہوں گے کہ آج ان تینوں جے آئی ٹیز کو پبلک ہونا تھا، لیکن 2 جے آئی ٹیز جو ہیں وہ کل جو ہیں مکمل طور پر وہ پبلک ہو چکی تھی۔ کس طرح صحافیوں کے پاس پہنچی یا بہتر سمجھتی ہیں، اور یہ ساری پبلک ہو چکی۔ جب آج انہوں نے سرکاری طور پر پبلک کی تو عزیر بلوچ والی اور سانحہ بلدیہ والی جو جے آئی ٹیز تھیں، یہ وہی تھیں جو ہم نے کل پبلک کی یا پرسوں کی یا 3 دن پہلے کی۔ نثار مورائی والی جو جے آئی ٹی ہم نے 1 سال 1.5 سال پہلے پبلک کی تھی، ہم نے خبریں چلائی تھیں، آج وہ بالکل اس سے مختلف نہیں تھی، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں مسنگ تھیں۔ اس جے آئی ٹی کی فیبریکیشن جو ہے، آپ صحافت کو سمجھتی ہیں، جب خبر فیبریکیٹ کرتے ہیں، خبر کی بناوٹ کرتے ہیں، تو آپ پہلا لفظ کیا لکھتے ہیں اور آخری لفظ کیا لکھتے ہیں، خبر کی کنسٹرکشن کس طرح ہوتی ہے۔ کنسٹرکشن وہی ہے، اس میں کچھ پیراگرافز جو ہیں وہ مسنگ ہیں، کچھ نام مسنگ ہیں، اور کچھ جملے جو ہیں سینٹنسز وہ مسنگ ہیں۔ باقی وہی ہے جو ہم نے 1 سال 1.5 سال پہلے چلائی تھی، یا ہمیں کچھ 4-5 دن پہلے ہمیں موصول ہوئی تھی، یہ وہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے کچھ چیزیں ہیں جو فیبریکیٹڈ کہہ لیجئے اسے، یا پھر جو نہیں ہے یا حذف ہے۔ ٹھیک، پہلا جملہ وہی ہے، پیراگراف وہی ہیں، سینٹنسز وہی ہیں، جس طرح ایڈٹ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی نیوز ڈیسک پہ کام کیا ہو کہ آپ کو کہا جائے کہ ایک خبر کو مختصر کر دیں، اس کی سبنگ کر دیں، بیچ میں سے مواد نکال دیا جاتا ہے، لیکن ایسی چیز نہ نکلے سر کہ خبر ہی اس میں سے نکل جائے نا، امپورٹنٹ چیز ہی نکل جائے۔ جی خبر وہی ہے، اس میں کچھ چیزیں مسنگ ہیں۔ اچھا، بالکل اس میں بہت ساری چیزیں، اچھا انہوں نے سبنگ کرتے ہوئے، ایڈیٹنگ کرتے ہوئے، وہ ایکسپرٹ نہیں تھے جو ایڈیٹنگ کرنے والے، سبنگ کرنے والے، وہ کچھ ایسے جملے چھوڑ گئے ہیں جن سے جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کو یہ جملہ بھی کاٹنا چاہیے تھا، لیکن وہ کاٹنا یا یہ ہوا، یہ ایڈٹ ہوا ہے، اسے مختصر کی گئی ہے، نہیں کی گئی، معاملہ ہے کیا؟ میں تیمور تالپور صاحب سے اس پر بات کر لیتی ہوں نا سر، میں خوش آمدید کہوں گی آپ کو پروگرام میں۔ سر جس طرح کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے 1-1.5 سال پہلے یہ سامنے آئی تھی، اس پر کئی پروگرامز ہم بھی کر چکے ہیں، تو سر اب جو بات کی جا رہی ہے کہ اس میں کچھ معاملات ہیں جو نہیں ہیں، کچھ ورڈز ہیں جو حذف کیے گئے ہیں، سر ایسا ہوا ہے کیا، یا یہ مختصر شائع کی گئی ہے، ہوا کیا ہے تیمور صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو کرن صاحبہ۔ میں نے جے آئی ٹی جو ہے عزیر بلوچ والی، وہ تو پوری ڈیٹیل میں پڑھی ہے، 36 صفحے تھے اور سارے کمپائلڈ تھے۔ اس کے آخر میں
جو سگنیچرز کیے گئے اس میں آپ کی ساری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، آپ کے جو بھی وہ ہیں ان کا سب کا سگنیچر ہے، آپ کے پولیس کے کسی ایس ایس پی کا سگنیچر ہے، تو یہ ایک ایڈیٹڈ ڈاکیومنٹ تو ہو نہیں سکتا. اگر آپ کو کوئی شک شبہ ہے تو میرے خیال سے کسی کی انگلش پر ہو سکتا ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ خالص پولیس یہ انویسٹیگیشن کرتی اور پھر اگر کوئی الزام لگاتا اس قسم کا، تو میرے سمجھ میں یہ بات کچھ نہ کچھ آتی، یا پبلک آدمی بھی اس بات کو تھوڑا بہت سمجھتا. پر ایک ایسی رپورٹ جو آپ کی ساری ایجنسیز نے، خفیہ ایجنسیز نے، آپ کی آرگنائزیشنز نے پولیس کے ساتھ مل کے نکلی، اس پہ شک شبہ کرنا کہ اس میں سے کوئی چیز نکلی ہے، کوئی سینٹینس نکلا ہے، آئی تھنک اٹ از ناٹ پاسبل ایٹ آل. اچھا تو سر یہ 36 پیجز پر مشتمل یہ رپورٹ تھی، تو یہ جو امپورٹنٹ اس کا مواد تھا وہ شائع کیا گیا ہے، یا جیسی کی تھی رپورٹ ویسی کی ویسی ہی شائع کر دی گئی ہے تیمور صاحب؟ جیسی رپورٹ تھی، جیسے اس رپورٹ کو انہوں نے اپروو کیا ہے، جیسے اس رپورٹ کو لکھا ہے، اسی طرح سے رپورٹ آج شائع کی گئی ہے. اس میں نہ تو کوئی ایڈیٹنگ ہے، نہ تو کچھ کاٹا گیا ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ کہیں انگلش کے کچھ ورڈ اوپر نیچے، انگریزی کی کوئی گرامیٹیکل ایرر ہو گیا ہو. تیمور صاحب آپ نے کہا کہ تمام بالا عہدیداران کے، افسران کے اس کے اوپر سگنیچرز موجود ہیں، تو کیسے فیبریکیٹڈ ہو سکتی ہے؟ تو سر یہ نثار مورائی والی جے آئی ٹی رپورٹ، اس کے اوپر بھی دستخط موجود ہیں سب کے؟ سر نثار مورائی کی رپورٹ میں نے ابھی تک پڑھی نہیں ہے، اور میرے خیال سے شاید ابھی تک انہوں نے پبلک کی بھی نہیں ہے. آپ کے پاس آئی ہے؟ آپ نے پڑھی ہے؟ سر یہ تینوں رپورٹس وہاں پہ شائع ہو چکی ہیں، اور نثار مورائی والی جب شائع ہوئی ہے اس کے بعد ہی تو لنک ڈاؤن ہوا ہے سر، سرور ڈاؤن ہو گیا. تیمور صاحب مجھے بتائیے کہ سر یہ پیپلز پارٹی کو توہین عدالت کے نوٹسز آ گئے سر یہ جے آئی ٹی رپورٹ شائع کرنے کے چکر میں. سر اس کے اندر تو پیپلز پارٹی کے کسی لوگوں کا نام ہی نہیں ہے، تو پھر اتنی تگ و دو کے بعد یہ کیوں شائع کی گئی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں بڑا دکھ ہوا جب پی ٹی آئی کے کسی ذمہ دار بندے نے، ان کے ایک وزیر نے اٹھ کے اور اس رپورٹ کے بیسس پر ہماری لیڈرشپ کے نام لیے، ہمارے پیپلز پارٹی کے ممبران کے نام لے کے ان پہ غلط الزامات لگائے. ہم اس چیز کو چیلنج کریں گے، ہم اسمبلی میں بھی اس کو چیلنج کریں گے. انہوں نے بلا کسی وجہ کی ہماری ریپوٹیشن کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے کہ ہمیشہ پی ٹی آئی کی عادت رہی ہے کہ بغیر وہ دیکھے ہوئے، بغیر وہ سمجھے ہوئے الٹے سیدھے جھوٹے الزام لگاتے ہیں. بغیر حقیقات دیکھے ہوئے وہ بڑے بڑے عوام اور قوم کے ساتھ وعدے کراتے ہیں، کبھی لاکھوں نوکریاں تو کبھی لاکھوں گھروں کی باتیں ہو جاتی ہیں، اور آخر میں ملتا کچھ بھی نہیں ہے. وہی لوگ میرے خیال سے جو آج وفاقی حکومت میں ہیں، وہ شاید یہ بات سمجھے کہ نہیں ہے کہ ابھی کنٹینر سے اترنے کا ٹائم آ گیا ہے. وہ ابھی تک شاید کنٹینر پہ کھڑے ہوئے اور آلود فالود باتیں کر رہے ہیں جن کا حقیقت سے مبنی کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو انہوں نے پیپلز پارٹی پر ایک غلط اور جھوٹے الزام لگائے ہیں، جو کہ اب آپ نے، میں نے، ہم سب نے پبلکلی دیکھ لیا کہ وہ شخص اسمبلی میں جھوٹ بول رہا تھا، غلط بیانی کر رہا تھا اور ہماری ریپوٹیشن کو نقصان دے رہا تھا. ٹھیک ہے. اب سر یہ شاہد صاحب سے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو، کیونکہ آپ نے نثار مورائی کی جے آئی ٹی کی رپورٹ کے حوالے سے پوچھا ہے مجھ سے، تو میں ان سے اس چیز کی کنفرمیشن لے لیتی ہوں. شاہد، یہ رینجرز افسران، انٹیلیجنس افسران کے دستخط موجود ہیں اس رپورٹ پر؟ نہیں، اس پہ موجود نہیں. اچھا، میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو ہم نے پہلے خبر چلائی تھی اس پہ کسی کے بھی دستخط نہیں تھے، جے آئی ٹی کے کسی ممبر کے دستخط نہیں تھے جو ہم نے پہلے خبر چلائی تھی. لیکن خبر کی وہ رپورٹ کی کنسٹرکشن وہی ہے، فیبریکیشن وہی ہے. اس میں کچھ سینٹینسز، کچھ پیراگرافز، کچھ نیمز وہ ڈیلیٹڈ ہیں اور یا ایڈیٹڈ ہیں. باقی ایز اٹ از ہے جو ہم نے 1 سال 1.5 سال پہلے چلائی تھی. یعنی آپ پہلا سینٹینس وہی ہے، آخری سینٹینس بھی وہی ہے، اور ساری چیزیں وہی ہیں. میرے پاس وہ پہلے والی رپورٹ بھی موجود ہے، یہ رپورٹ بھی موجود ہے. پہلے والی رپورٹ پہ دستخط نہیں تھے، اس لیے اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اتھینٹک ہے. لیکن یہ اس پہ شک جاتا ہے کہ اگر وہ اتھینٹک نہیں تھی تو اس رپورٹ کی فیبریکیشن ویسی کیوں ہے، اس کے پیراگراف ویسے کیوں ہیں، اس کے سینٹینسز ویسے کیوں ہیں. بیچ میں مسنگ، نئی رپورٹ میں کچھ سینٹینسز مسنگ ہے، باقی وہی ہیں. بالکل ہر چیز وہی ہے، کچھ چیزیں مسنگ ہیں.
अगर 1.5 साल पहले वाली रिपोर्ट पे ये जो छोटी सी कंफ्यूजन यहाँ पर आ रही है सिग्नेचर्स के हवाले से, इस कंफ्यूजन कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक उनसे गेंजी। जीआईटी रिपोर्ट्स आज शाये की गई हैं, पब्लिक हुई हैं, इस पर बात कर रहे हैं तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ब्रेक पर जाने से पहले शाहिद जतोई ने जो सवाल उठाया था निसार मुराई की जीआईटी रिपोर्ट्स, जिस पर मिलिट्री इंटेलिजेंस के रेंजर्स अफसरान के सिग्नेचर्स मौजूद नहीं है, सर क्यों मौजूद नहीं है? क्या मुकम्मल नहीं हुई ये रिपोर्ट? क्या मसला है यहाँ पर? देखिए, जिस तरह से मैंने रिपोर्ट देखी थी 36 सफ़े की उज़ैर बलोच की, उस रिपोर्ट में सारे सिग्नेचर्स मैंने वहाँ पर पढ़े हैं, मैंने देखे हैं, मैंने उसकी ऑथेंटिसिटी भी चेकआउट की है। दूसरी रिपोर्ट भी अगर निकली है तो उसे ऑफकोर्स वो सारे सिग्नेचर्स वहाँ पर होने चाहिए थे, पर अगर कोई शक शुबा किसी को है कि इसमें ये सिग्नेचर्स क्यों नहीं है, तो आई एम श्योर द एजेंसीज इन्वॉल्व्ड विल मेक श्योर एंड ऑथेंटिफाई कि इसमें ये सिग्नेचर्स उनके थे या ये रिपोर्ट कोई पुरानी थी जो उन्होंने अभी दे दिए, या वो सिग्नेचर्स अभी बाकी हैं उसके बारे में। क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपने देखा है कि कोई उसमें सिग्नेचर्स नहीं है, तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट फॉर मी कि एक पेपर कैसे डॉक्यूमेंट पब्लिक हो सकता है। बहरहाल जो पब्लिक डॉक्यूमेंट मैंने देखा उसमें मैंने सब सिग्नेचर्स सब एजेंसीज अथॉरिटीज के देखे मैं वहाँ पे, इंक्लूडिंग दिस एसपी। अच्छा सर, 2-3 चीजें मैं आपसे जानना चाह रही थी। 2011 में पीपल्स अमन कमेटी को सर कालेदम करार दिया जाता है, फिर से ऐसे कैसे हो रहा है कि ये उज़ैर बलोच अपने लोग तायनात करवा रहा है? ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर बड़ा अहम ओहदा होता है, कैसे उज़ैर बलोच करवा रहा है लियारी का? फिर उसके बाद वजीर आला सिंध से मुलाकात 2013 में, सर क्यों होती है? पुलिस अफसरान उसके मंशा पर क्यों लगते हैं सर? मैं नहीं ये बात मान सकता कि कभी हमारे थ्रू कोई इसके अफसर लगे हों। उज़ैर बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक स्टॉन्च दुश्मन था। अगर मैं नाम उठाना शुरू करूं, हमारे लियारी के नाजिम मलिक मोहम्मद खान का मर्डर इसने किया, हमारे चाचू खलील जो थे काउंसलर उनका मर्डर इसने किया। मतलब अगर मैं लिस्ट शुरू कर दूंगा तो मेरे नाम ख़त्म नहीं होंगे, जो सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉन्च वर्कर्स हु वर मर्डर्ड। हाँ, किसी ज़माने में किसी दौर में किसी ज़ातियात पे हमारे किसी ऐसे शख्स के साथ जरूर उज़ैर बलोच की कुछ ज़ाती ताल्लुकात और दोस्ती थी, जिसको वो उस जमाने में सपोर्ट करता था, जिसकी वजह से उस वजीर के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और उसकी क़यादत के नाराजगियां हुई, और एंड ऑफ द डे उस ही वजह से उस शख्स ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ दी। क्योंकि हमने तभी क्लियरली बता दिया था कि हम किसी भी टेररिस्ट को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, और क्योंकि किसने पर्सनली अपने लेवल पे ये किया था तो हमने उसे पार्टी से भी अलग कर दिया। अच्छा बस सर, आपकी बात जो आपने बात की रहनुमाओं की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के कत्ल की, तो ये उज़ैर बलोच ने एतराफ़ किया है, माना है इन बातों को। लेकिन सर एडमिनिस्ट्रेटर लियारी सर ये अहम ओहदा होता है, ये कैसे लगा सकता है? और सर वैसे कि लगाता कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर ना तो कभी उज़ैर बलोच ने लगाया है, ना तो लगा सकता है। इस जीआईटी की रिपोर्ट में ज्यादा उसकी डिटेल हमें लेनी चाहिए थी कि उसने कैसे लगाया। क्या वही शख्स जो इसका अपना दोस्त था उसने इसकी हेल्प की लगाने में? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पीपल्स पार्टी ने स्ट्रांगली इसकी मुखालफत की थी, और उसकी बुनियाद पे एक शख्स नहीं पर एक खानदान के बहुत से शख्स हमारी पार्टी से अलग हो गए थे। सर ये एडमिनिस्ट्रेटर कराची लियारी के हवाले से आप कह रहे हैं, मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि कौन लगा सकता है सर फिर? और 7 SHOs भी लगाए हैं। ये डिटेल तो हमें उज़ैर बलोच से ही लेनी चाहिए कि किस फर्द ने उसकी मदद की, उसका नाम भी इस जीआईटी में आना चाहिए। और अभी भी इन्वेस्टिगेशन करने का टाइम है, वो बैठा है, ही इज विद द एजेंसीज राइट नाउ, ही इज विद द पुलिस फोर्स राइट नाउ, जहां पर भी उसकी लोकेशन है उससे अभी हमें पूछना चाहिए और बताना चाहिए उसे हमें कि कौन वो फर्द था जिसने उसका एडमिनिस्ट्रेटर लगाने में उसकी मदद की। तैमूर साहब, जो आप बात करें सर, जो आपने कहा कि मैं ये बात मान नहीं सकता कि उज़ैर बलोच ने किसी को अपॉइंट किया हो या किसी को लगवाया हो, तो सर जो जेआईटी के अंदर मौजूद है, आप कह रहे हैं कि फिर ये बात गलत है सर?
نہیں, میں نے آپ کے ساتھ ایک اور بھی بات ابھی کی تھی کہ یہ پیپلز پارٹی کی کسی ٹائم کے کوئی بہت ہی اہم فرد ہوتے تھے جن کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات تھے اور جن بیسس پہ وہ اس کو سپورٹ کرتے تھے, جس کی وجہ سے انہیں پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑنی پڑی. تو اگر وہاں سے کوئی سپورٹ ملی ہو تو ہو سکتا ہے, پر جیسے کہ میں نے کہا کہ ابھی بھی ٹائم پڑا ہوا ہے, اٹس ناٹ ٹو لیٹ, وی شوڈ گو اہیڈ. ہمیں یہ انویسٹیگیشن آگے لے جانی چاہیے اور اس سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کون تھا جس فرد کا نام وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. بتا رہا ہے کہ میرا ایڈمنسٹریٹر لگا تھا یا میرے ایس ایچ اوز لگے تھے, تو وہ ساتھ میں یہ بھی بتائے اور یہ بھی نیوز شائع ہونی چاہیے آپ کے پاس اور میرے پاس آنے چاہیے کہ کس کی مدد سے وہ ایڈمنسٹریٹر اور ایس ایچ اوز لگے. This can be further investigated and it should be further investigated. ٹھیک ہے. اچھا تیمور صاحب, میں یہ بار بار سوال کرتی تھی اور جب علی زیدی صاحب نے بات کی تھی تو اس وقت بھی میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف رہنماؤں سے یہ سوال کیا تھا کہ آخر آپ لوگ اس رپورٹ کو شائع کر کیوں نہیں دیتے, اور اب فائنلی یہ رپورٹ شائع ہو گئی ہے, سوشل میڈیا پر آ گئی ہے, ویب سائٹ پر موجود ہے. شاہد جتوئی, مجھے بتائیے کہ جب یہ رپورٹ جب سامنے آ گئی ہے غالباً 1.5 سال کے عرصے کے بعد, پھر آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر جو الزامات لگائے جا رہے تھے, مسلسل یہ کہا جاتا تھا کہ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کا اس کے اندر نام شامل ہے, اس وجہ سے جے آئی ٹی کو پبلک نہیں کیا جا رہا ہے, ان رپورٹس کو پبلک نہیں کیا جا رہا ہے, اب یہ داغ جو لگ رہا تھا مسلسل یہ صاف ہوا ہے کچھ؟ جی دیکھیں کرن, میں اس بات کو اس طرح دیکھ رہا ہوں ایک صحافی کی حیثیت سے. میرا نام بھی شاہد ہے اور میں کراچی کے حالات کا شاہد ہوں واقعی طویل عرصے سے. اور یہ جو جے آئی ٹیز بنائی گئی ہیں عزیر بلوچ کی اور نثار مورائی کی, ان سے بڑے جرائم کرنے والے لوگوں کی جے آئی ٹیز بننی چاہیے تھیں جو نہیں بنی ہیں. اور یہ جو الزام کہ انہوں نے ایس ایچ اوز تعینات کرائے, انہوں نے فلاں لوگ تعینات کرائے, یہ تو ایک چھوٹے چھوٹے صحافی بھی کرا لیتے ہیں. اچھا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل میں بنیادی بات یہ تھی, علی زیدی صاحب گئے تھے کورٹ میں اور انہوں نے یہ اس لیے کہا تھا کہ اصل میں ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ جے آئی ٹیز پبلک ہوں گی اور اس کے بعد اس کا میڈیا ٹرائل ہوگا. جے آئی ٹیز کی اہمیت اتنا ہے جتنا 164 کے اسٹیٹمنٹ کی ہوتی ہے, اور ملزم اگر کہے کہ جی مجھے زبردستی یہ اسٹیٹمنٹ لیا گیا ہے اور میں تو دباؤ میں دیا ہے, تو اس کے بعد اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے. جے آئی ٹیز کی یہ امت, یہ میڈیا ٹرائل کے لیے, پیپلز پارٹی کے میڈیا ٹرائل کے لیے یہ جے آئی ٹیز کو پبلک کرنے کے لیے یہ پریشر ڈالا گیا تھا, اور پیپلز پارٹی نے اس کو شاید میں یقین سے نہیں کہہ سکتا اس کو مینیج کیا, اور ان کے مخالفین کا جو مقصد تھا وہ شاید پورا نہیں ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بڑی جے آئی ٹیز بننی چاہیے تھی. کراچی میں جو کچھ ہوا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کے مقابلے میں عزیر بلوچ, نثار مورائی, اور یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو بہت ہی چھوٹے کریکٹر ہیں, بہت ہی چھوٹے کردار ہیں, اور پیپلز پارٹی کو اب پریشر میں لانے کے لیے یا اس صورتحال میں پیپلز پارٹی کو پریشر میں لانے کے لیے یا پھر میڈیا ٹرائل کے لیے اگر علی زیدی صاحب وہاں پہ جا رہے ہیں تو میں سب کچھ کیا گیا شاہد جتوئی صاحب, کیونکہ مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے, میں نے لاسٹ کمنٹ لینا ہے. ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے مینیج کیا ہو. ہیلو صحیح ہے. اب تیمور صاحب, بلاول آج کہہ رہے تھے کہ اب ہم میڈیا پر جارحانہ پالیسی اپنانے جا رہے ہیں, تو سر کیا یہ والی اسٹریٹجی علی زیدی صاحب سے ریلیٹ کر کے جو بات کر رہے ہیں شاہد جتوئی صاحب, کیا اس اسٹریٹجی کو سمجھ گئے تھے, ابھی رپورٹ پبلک کر دی اور پھر اب دوسری طرف سے آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف جس طرح کی پرفارمنس ہے ان کے سامنے آپ کے مطابق, تو اس کو لے کر اب آگے جارحانہ پلے کرنے والی ہے میڈیا پر, سر یہ اسی کی کڑی ہے کیا؟ چیئرمین بلاول کی طرف سے ہمیں یہی حکم ہے کہ جو بھی سچ ہے اس کو آپ بتائیں, جو بھی باتیں فیکٹس ہیں ان کو آپ عوام کے سامنے آپ کے میڈیا چینلز کے تھرو لائیں, اور وہ کام پیپلز پارٹی کے ہم کارکن کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور جو آپ نے ابھی کہا کہ جو پی ٹی آئی کی جو بھی حالت ہے یا جو ان کے کارنامے ہیں, جو پرفارمنس کی بات میں نے کی ہے وہ پرفارمنس میرے خیال سے آپ بھی کریں گی, وہ پرفارمنس بات شاہد صاحب بھی کریں گے, اور جو آپ کے ویوز دیکھ رہے ہیں وہ بھی سب پرفارمنس اب ان کی جان چکے ہیں. تو اٹ از ناٹ دا پرفارمنس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, اٹس دا پرفارمنس وچ دا انٹائر کنٹری از سیئنگ, کہ کہاں سے لے کے کہاں تک انہوں نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے, اداروں کا کیا حال کر دیا ہے, اپنی نیشنل ایئر لائن
کو پوری دنیا میں انہوں نے بدنام کر دیا ہے. ہمارے جو پائلٹس آج الگ الگ انٹرنیشنل ایئر لائنز میں اچھی اور فخر سے اپنی ڈیوٹیاں کر رہے تھے, they were serving their different airlines, ان سب کو نکالا جا رہا ہے. بالکل آپ کا موقف اس بات پر کلیئرلی آ گیا ہے. مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے, انشاءاللہ ناظرین ہوگی. ابھی اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.